बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज चीफ जस्टिस आमर फारूक को सरदार लतीफ खोसा ने किस तरह खरी खरी सुनाई है और एक ऐसा मुतालबा कर दिया है जिसने यकीनन उनको शर्मिंदा कर दिया होगा। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। अगवा के बाद लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। मीडिया के अंदर भी बहुत सारे जो सहाफी है इमरान रियाज खान समेत उनको हवाले से भी कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिल आखिर एतजाज एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुश्किल के अंदर कैसे इजाफा कर दिया है ये भी आपको बताना है। और जेल से सनम जावेद के वालिद के नाम एक खत ने नवाज शरीफ की सारी जिंदगी की जो सियासत है वो खत उस पर कैसे भारी पड़ा है इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब इस हवाले से मैंने आपको बताना है, आप देखिए कि किस तरीके से 9 मई के वाकयात के बाद खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उनको टारगेट किया गया। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद इस लेवल की मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात भी हैं। यकीनी तौर पर इमरान खान के सियासत में आने के बाद और खास तौर पर 2011 के जलसे के बाद खवातीन जितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हुई, ये जो अशराफिया और बदमाशियां जो पहले पाकिस्तान पर काबज थी उनके लिए ये बड़ा हैरान कुन था। अब खवातीन को डराना धमकाना, दोबारा उनको उसी तरफ जो है वापस भेजना, ये एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया था। चूंकि जितनी बड़ी तादाद के अंदर खवातीन सपोर्टर्स तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था और खास तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी यकीनन इस हवाले से मुश्किलात फेस करनी पड़ी है। अब इस पूरे मामले के अंदर शायद खवातीन को ऐसा सबक सिखाया जा रहा है और बाकियों को चंद एक को कैद करके मुसलसल उनकी जमानतें जो है वो जब होती हैं तो दूसरे मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि खवातीन का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं है, उनको एक्टिव नहीं होना चाहिए, उनको डर के घरों में बैठना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है वो ज़ाहिर है उस तनादर के अंदर बात की जाती है। अब यहां पर जो है वो सनम जावेद ने एक खत लिखा है अपने वालिद के नाम। उसके चंद जो जुमले हैं मैं समझता हूं ये नवाज शरीफ की सारी जो डील करके एनआरओ करके जेल से भाग के जिस तरीके से वो पहले जद्दा पहुंचे, फिर जो है वो दूसरी मर्तबा डील करके वो बरतानिया गए लंदन, और लंदन 4 साल झूठ बोल के अब एस्टैब्लिशमेंट से एक नया एनआरओ लेकर वो पाकिस्तान में जीरो रिस्क करके पहुंचे हैं। अब ये वालिद को आप देखिए, एक ऐसी लड़की जिसको मुसलसल एक केस से रिहाई मिलती है, अदालत हुक्म देती है और जजेस आपको इल्म है जितना प्रेशर के अंदर है, जितना वो भी इन केसेस को लटका रहे हैं। हालांकि ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जो कानून है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर मौजूद है कि खातून होना ये भी जमानत की एक बड़ी वजह है, लेकिन यहां पर खवातीन को भी जज नहीं देख पा रहे। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा अस्सलामु अलैकुम पापा, ये अपने बाप के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और ये मुख्तसर अल्फाज हैं, 5-6 लाइनें हैं, लेकिन ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा पैगाम है जो जिनको वो कहते हैं ना सनफ आन। तो ये बेसिकली ड्रामे तो ऐसे जो है वो बनाए गए वो, लेकिन यहां लिखा गया वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपने घबराना नहीं है। ये जुमला इमरान खान का उन्होंने लिखा, यानी इमरान खान आगे उन्होंने वो दिया है उसको इमोजी। अब वो कहते हैं इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा, इनको कर लेने दें जितने केस करने हैं, मैं भी तो देखूं इनके पास कितने केस हैं। और वो कहती है कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, आपकी प्रिंसेस। अब ये खत है, मुख्तसर खत है, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जिस तरीके से आप लोगों को तोड़ने के लिए जो गुंडागर्दी और बदमाशी इस वक्त कर रहे हैं, यानी पहले 9 मई के वाकयात की मजम्मत, उसके बाद अगर उसी मौके पर अंदलीब अब्बास साहिबा एक जगह पे मौजूद है, जुर्म एक है, नोयत एक है, जगह एक है, तो एक आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो लिहाजा उसके सारे गुनाह माफ है। खदीजा शाह वो चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की,
اس لیے وہ اب مجرم ہے, جیلوں میں قیدی ہے. تو یہ کھلی بدماشی ہے, یہ آئین اور قانون کا اور پاکستانی عوام کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہے, صرف شریف مافیا کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. ہاں اگر جرم تھا, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا, قانون کے مطابق سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا, تو پھر یہ سوالات جو ہے وہ نہ اٹھتے. اب یہ عریہ مقبول جان سے اختلاف کوئی کر سکتا ہے, لیکن الفاظ ان کے بڑے عام ہیں. یہ ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں نواز شریف میں وہ قوت خرید ہے کہ وہ جب چاہے جس کسی طاقتور ادارے پر چڑھ دوڑے, ان کے سربراہوں کو دھمکیاں دے, وہ ایکشن لیں, فیصلے کر بھی دیں, مگر انہیں اسے مجبوراً رہا کرنا پڑے, اور جب وہ واپس آنا چاہے تو سب دست بستہ غلاموں کی طرح اس کی ہر فرمائش پوری کریں. نواز شریف ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ کے اندر ایک بڑا عام پیغام ہے جو یقینی طور پر انہوں نے دیا ہے. اب ایک تو یہ جو ہے وہ بڑا عام پیغام تھا. دوسرا جو ہے یہ اغوا کے بعد لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, وہ صحافت میں ہو, سیاست میں ہو, اور اس کے بعد کوئی جا کے انٹرویو دیتا ہے صحافی کو, لہذا وہ اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے, وہ تمام قانون کے مطابق ہو گیا, وہ باغی بھی نہ رہا, وہ دہشت گرد بھی نہ رہا. دوسری طرف یا استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لے یا کوئی نون لیگ کو جوائن کر لے, تو وہ مطلب ہے کہ پھر وہ صاف ہے. اب یہ جو اندھیر نگری ہے, اس پر آج باضابطہ طور پر پہلی مرتبہ اعتزاز احسن سردار لطیف کھوسہ کے وساطت سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں, اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور قاضی فائد عیسیٰ کا یہ دوسرا بڑا امتحان ہے. پہلے جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا وہ انہوں نے آگے بھیجا, لیکن ظاہر ہے اس کا اچھا فیصلہ آیا, اس کو سراہا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بھی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ وہ میدان میں آئے تھے, اور اس کے اندر بھی اب ایک عمران ریاض کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. درخواست یہ دائر کی گئی ہے اعتزاز احسن کی طرف سے کہ ملک میں صحافیوں, سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی گمشدگی جو ہے وہ ہو رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی طور پر شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور بعد میں منظر عام پر لایا جاتا ہے. یہ پہلی مرتبہ اس نوعیت کی درخواست حالیہ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ گئی ہیں. پہلے بلوچستان اور وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے تو کیسز چلتے رہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی طور پر شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور بعد میں منظر عام پر لایا جاتا ہے. یہ اس درخواست میں لکھا گیا ہے. صحافی عمران ریاض کی گمشدگی کا حوالہ بھی اس کے اندر دیا گیا اور بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو لاپتہ کیا گیا. لاپتہ ہونے کے بعد اعظم خان اچانک منظر عام پر آئے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے. سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی لاپتہ محمد خان بٹی لاپتہ ہونے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. شیخ رشید, عثمان ڈار, صداقت عباسی, فرق حبیب کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور بعد میں پریس کانفرنسز بھی ہو گئی, انٹرویوز بھی ہو گئے. تو یہ ساری جو کہانی ہے, لہذا یہ اس پر جو ریاستی ادارے جو اس وقت کر رہے ہیں, یہ باقاعدہ طور پر رہنماؤں کی گمشدگی سے متعلق پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے گمشدگی سے متعلق یہ درخواست ہے. ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں یہ درخواست حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے, اور جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر کہا گیا ہے. تو یہ ایک انتہائی عام درخواست ہے جو آج اس حوالے سے دائر کی گئی ہے. اب ایک اور معاملہ ہے, اور وہ آج چلا ہے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عمر فاروق ہیں, اور اس وقت ایک بڑا عجیب قسم کا ایک پیج بن گیا ہے. ایک پیج یعنی ہمارے طاقتور حلقے جو ایک زمانے کے اندر قاضی فائد عیسیٰ جن کے حوالے سے بہت باتیں اور ہیرو بنانے کی کوشش ہوتی تھی, ان تک یہ پوری ایک لڑی پہنچ رہی ہے نیچے سے. یعنی ٹرائل کورٹ ججز وہ رکھے جائیں گے جو ظاہر فیصلہ کریں گے منشا کے مطابق. اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس صاحب وہ کیس ہی عمران خان کا آگے نہیں چلنے دیں گے, یعنی وہ ایک طریقے کے ساتھ وہ سارے معاملات مینج کر رہے ہیں. اور اس معاملے کے اندر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر تحریک انصاف جاری ہے, اور وہ جس طرح ٹرائل نیچے شروع رہتا ہے عمران خان کے فیصلے محفوظ رکھے جاتے ہیں, اور جو نواز شریف کے لیے پھرتیاں دکھائی گئی ہیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آتی. تو یہ ایک تو معاملہ سامنے ہے. اوپر قاضی صاحب بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے 3 ججوں والا وہ فیصلہ کر دیا ہے, کوئی بھی سو موٹو جتنا بھی ظلم ہو, لوگوں کو اغوا کر لیں, گھر توڑ دیں, وہ 3 جج بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے وہاں سے بھی کوئی ریلیف بغیر تیزی کے ساتھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے دروازے اور رہی سی جو کثر ہے, قاضی گروپ کے ایک عام جج سردار طارق جو ہے
انہوں نے نکال دیا ایک فیصلے کے اندر کہ بھئی ہائی کورٹس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکیں کہ یہ آپ نے نئے مقدمے کے اندر جو گرفتار کیا ہے. تو یہ عجیب قسم کا، یعنی اس کو بھی یہ نہیں ٹینشن بنی کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ خبریں وہ جج بھی نہیں سنتا، قاضی گروپ کا سردار طارق مسعود، لیکن اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ ان کو چھوڑا کیوں ہے. یعنی عجیب قسم کے اس وقت لاٹ جو ہے وہ پوری 1 پیج کے اندر آئی ہے. اب یہ جو درخواست ہے یہ بھی بشرا بی بی کی درخواست ہے جس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے اس کی سماعت کی، اور سردار لطیف کھوسا وہ پیش ہوئے ہیں. اور یہ درخواست آپ کو علم ہے ایک دائر کی گئی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ خدشہ ہے ہمیں کہ زہر دی جا سکتی ہے کھانے کے اندر، تو ان کی زندگی کو شدید خطرات ہیں. اب اس کے سیکورٹی کے معاملے پر آج عامر فاروق نے سماعت کی ہے. سردار لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کر بتا دیں گے کہ کیا سہولیات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس کو دوبارہ لگا دیں گے. لطیف کھوسا نے جو یہاں بات کی ہے یہ عامر فاروق صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پہلے محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیں. جج صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے جتنے فیصلے پہلے محفوظ کیے ہوئے ہیں نا عمران خان کے وہ سنا دیں تو اس کے اندر ہی حل نکل آئے گا. آپ نے اگر خلاف بھی فیصلے کرنے، اب محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ سنایا نہیں جاتا تاکہ اس کے خلاف اپیل، اگر تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نا، تو وہ وہاں پہ لگے گا. لیکن یہاں اس پہ جپھی مار کے اور پورا اس کے اوپر فیصلوں پہ بیٹھ جاؤ کہ آگے بھی نہیں جانے دینا. ڈیلینگ ٹیکٹس کرنے ہیں باقاعدہ. اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ججز بھی نون لیگ جوائن کر گئے بہت سارے، یعنی یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے یہ خدشہ ہے. وہ لطیف کھوسا نے کہا میرے خیال میں پہلے محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیں، ان کیسز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو سہولت، اگلی بات انہوں نے بڑی عام کی ہے، انہوں نے کہا جو سہولت نواز شریف کو پیش کی جا رہی ہے باقیوں کی بھی فراہم کی جائے. نواز شریف کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا معطل ہو چکی ہے. اب یہ جو بات ہے نا ڈیمانڈ کرنا کہ نواز شریف کی طرح آپ دیں، بھئی نواز شریف تو ریاست کا ایک داماد بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ پوری ریاست کا وہ کہتے ہیں نا یعنی اس کو بنا دیا گیا ہے، اور وہ پروٹوکول ہے اس کا، وہ چوری کرے، ڈکیٹی کرے، وہ بیرون ملک جائیدادیں بنائے، اس کے پاس سودا کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پنجاب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت سہولیات دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ ایک درخواست تھی، اس پر ڈویژن بینچ نے آرڈر کیا ہے. اٹک تو کھلا علاقہ ہے، وہاں کیا سہولیات تھی، یہاں کیا ہے. وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی تو سزا بھی معطل ہے، پھر بھی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ کی اپنی ججمنٹ ہے خادم حسین کیس میں جس میں آپ نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس پر عمل درآمد کروا دیں. تو اب یہ جو درخواست ہے بشرا بی بی کی، اس میں کہا گیا تھا کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں. جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے. میرے شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، 14 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے. تو یہ ساری اس پر کچھ عمل درآمد ہو گیا تھا، اور آج جج ابو الحسنین ذوالقرنین ان کی عدالت میں بھی ایک سماعت ہوئی ہے، اگلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے. تو چیف جسٹس عامر فاروق کو لطیف کھوسا نے جو آئینہ دکھایا ہے وہ یقیناً زبردست ہے، لیکن دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کا بھی بڑا امتحان ہے. یہ جو درخواست گئی ہے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پارٹیاں تبدیل کرواتے ہیں، تو ذرا فیض آباد دھرنا کیس کا کریڈٹ تو آپ لیتے ہیں بڑا، ذرا اس پہ بھی آپ وہ جرت اور بہادری قوم منتظر ہے، آپ کیسے دکھاتے ہیں اور کیسے عمل درآمد کرواتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.